नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सूरत हाल में किस तरह का रिएक्शन आया है, इलेक्शन कमीशन के इस रद्द अमल को क्यों हुकूमत के लिए बहुत ही सख्त किस्म का रिएक्शन कहा जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल को तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस से क्यों जोड़ा जा रहा है, इस हवाले से क्या मानी खेज दावे किए जा रहे हैं और अब हुकूमत और पीडीएम के दरमियान नहीं, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान किस नौयत की बड़ी जंग होने जा रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मामला क्या है। सबसे पहले आपको इस सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको ये जो पूरी सिचुएशन है जिसमें इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं, इस सिचुएशन को समझने में मदद मिलेगी। तो मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक करीबी शख्सियत ने वज़ीर-ए-आज़म को एक पैगाम पहुंचाया था और उस पैगाम में ये कहा गया था कि सिकंदर सुल्तान राजा एक अपराइट ऑफिसर हैं, एक बहुत ऑनेस्ट और एक प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और अगर इनकी रिटायरमेंट के बाद इन्हें कोई ओहदा दिया जाए तो ये हुकूमत के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। और ये जो तजवीज़ सामने आई थी, ये सामने आई थी तजवीज़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के ज़रिए, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा ने इससे पहले शेख रशीद के साथ काम किया हुआ था और अपने तजर्बे की रोशनी में शेख रशीद ने सिकंदर सुल्तान राजा को एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिसर करार दिया था। दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान राजा की जब तकर्री का मामला सामने आया तो उनका जो नाम था वो असल में कोई अपोजिशन की जानिब से सामने नहीं आया था बल्कि हुकूमत की जानिब से इनका नाम तजवीज़ किया गया था और डॉक्टर शीरी मज़ारी उस कमेटी की सरबराह थी जिसने इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से अपोजिशन के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने थे और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक आप कह सकते हैं कि उस वक्त तलाश थी हुकूमत को और अपोजिशन को कि एक कंसेंसस बनाना था। तो वो जो कमेटी बनी थी कंसेंसस बनाने के लिए उसकी सरबराही भी डॉक्टर शीरी मज़ारी कर रही थी और सिकंदर सुल्तान राजा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए खुद हुकूमत ने तजवीज़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बराह रास्त इसकी मंजूरी दी थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इस तकर्री से पहले भी एक अपराइट, एक ऑनेस्ट और एक शानदार ऑफिसर समझते थे। लेकिन उसके बाद मामलात इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ख़राब होने शुरू हुए और अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा सख्त आलामिया जारी किया है जिसको ये भी कहा जा रहा है कि ये हुकूमत के लिए एक वार्निंग नुमा एलामिया है, क्योंकि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर अरकान हैं उनके जो किरदार था उस पर सवालात खड़े किए गए थे और ये भी कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन सेनेट का इलेक्शन भी साफ तरीके से शफाफ तरीके से करवाने में नाकाम रहा और ये भी साथ मेंशन किया गया था कि जो आइनी जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन कमीशन की उनको वो पूरा करने में नाकाम रहा। ख़ास तौर पर जो डस्का का इलेक्शन था जहां रीपोलिंग का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके में, उस पर भी हुकूमती हलकों को तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा भी मांगा था। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी ही दिलचस्प है और बड़ी मानी खेज़ है और वो डेवलपमेंट इस हवाले से है
کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس وقت انتخابی اصلاحات کے معاملے پر پوری طرح آمنے سامنے ہے۔ یعنی ایک طرف تو حکومت کا زور یہ ہے کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروایا جائے۔ اس سلسلے میں ہر دوسرے دن ایوان صدر میں اجلاس ہو رہے ہیں، صدر عارف علوی ان اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں وہ ان مشینوں پر بریفنگ بھی دے رہے ہیں۔ یعنی حکومت نے اپنی طرف سے طے کر لیا ہے کہ اگلا الیکشن انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہی کروانا ہے، جس پر اپوزیشن کے بھی تحفظات ہیں، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بالکل جس طریقے سے آر ٹی ایس کو 2018 کے الیکشن میں بٹھایا گیا تھا اپوزیشن کے الزام کے مطابق، کہ جس طرح اس سسٹم کو منصوبہ بندی کے تحت سازش کے تحت فلاپ کیا گیا تھا اور بٹھایا گیا تھا، اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا جو منصوبہ ہے یہ بھی اصل میں ایک دھاندلی کا منصوبہ ہے اپوزیشن کے الزام کے مطابق۔ اور اس میں دلچسپ اور معنی خیز بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس معاملے پر بہت زیادہ تحفظات اور بہت زیادہ اعتراضات ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ اب اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنا جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے جو 4-5 نکات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کس قسم کی ایک سرد جنگ چل رہی ہے الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کی گئی ہیں حکومت نے جو ریسنٹلی کی ہیں، یہ انتخابی اصلاحات آئین کی کئی شقوں سے متصادم ہیں، اور ان انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان پر الیکشن کمیشن نے ایک خط بھی وزیر اعظم عمران خان تک پہنچایا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ آبادی کے بجائے ووٹرز پر حلقہ بندیوں کی جو تجویز ہے یہ تجویز بھی آئین سے متصادم ہے۔ وزارت پارلیمانی امور کے ذریعے یہ خط بھجوایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ووٹر لسٹوں کا جو اختیار ہے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ہے، یہ بھی الیکشن کمیشن کے خط میں مینشن کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو مجوزہ الیکشن ایکٹ ہے اس کی کم سے کم 13 شقیں آئین پاکستان سے متصادم ہیں۔ یعنی جو انتخابی اصلاحات لے کر آنا چاہتی ہے اس وقت حکومت، اس پر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آئین سے متصادم ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا تو پھر الیکشن کمیشن یا کوئی تیسرا فریق جو ہے اس معاملے پر عدالت بھی جا سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 ارکان ایسے ہیں جن کا جو ٹینیور ہے، جن کی جو ملازمت کی میعاد ہے، جو مدت ہے، وہ اس سال جولائی میں پوری ہو رہی ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تو براہ راست کسی بھی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتا تھا، لیکن اس معاملے پر اب وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ان 2 ارکان کی تقرری کے لیے، اور ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ان 2 تقرریوں پر بھی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جو پنجاب کے الیکشن کمیشن کے رکن ہیں اور جو خیبر پختونخوا سے رکن ہیں، یہ دونوں 25 جولائی کو ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، اور 25 جولائی کو نئی تعیناتیاں ہونی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب شہباز شریف اور وزیر اعظم عمران خان آپس میں بات ہی نہیں کریں گے تو یہ معاملہ نیچے پھر وفود کی سطح پر یعنی کمیٹیوں کی سطح پر جائے گا، اور اس معاملے پر بھی ڈیڈ لاک کا خدشہ ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہمارے ذرائع نے ہمیں ایک بڑی خبر دی ہے، اور ان ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ایک حکومتی اجلاس میں یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کے الزامات پر ایک بہت ہی سخت قسم کا سٹیٹمنٹ آیا تھا، جسے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، یعنی جب وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھائے تھے تو الیکشن کمیشن نے بھی اگلے دن بہت ہی سخت الفاظ میں ایک جوابی سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا۔ اسی کے بعد پھر جو حکومت ہے انہوں نے
اور حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن کے ارکان کے استعفوں کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اب نئی جو صورتحال ہے، جس طرح سے الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات کی جو کوشش ہے حکومت کی، اس پر ریئیکٹ کیا ہے، تو اس اجلاس میں 3-4 چیزیں جو ہیں ہمارے ذرائع نے بتائیں کہ جو ڈسکس ہوئیں، جو بڑی معنی خیز تھیں۔ ان میں ایک نقطہ تو یہ تھا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کا خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کی جانب اشارہ تھا کہ ان کا جس قسم کا موڈ نظر آ رہا ہے اور جس قسم کے سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن کی جانب سے آ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے اور اسی الیکشن کمیشن کے جو باقی ارکان ہیں، ظاہر ہے 2 کا تو تقرر ہوگا جبکہ 2 موجود رہیں گے جو پرانے ہیں، تو پھر تو پی ٹی آئی کا الیکشن جیتنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہوگا۔ یہ حکومتی اجلاس میں ایک رکن نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ٹلٹ ہے ان کے الزام کے مطابق وہ اپوزیشن کی جانب ہے، یعنی جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہے۔ یہ الزام ایک حکومتی رکن کی جانب سے لگایا گیا، اگرچہ سکندر سلطان راجہ کی تقرری حکومتی تجویز پر ہی ہوئی تھی اور ان کا نام حکومت کی سائٹ سے ہی آیا تھا۔ دوسرا، اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے تحریک انصاف کا، جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ ہے اور اس پر فیصلہ نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ جس طرح کا موڈ ہے الیکشن کمیشن کا، یہ تو پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی تحریک انصاف کے خلاف آ سکتا ہے، اور اس پوری صورتحال میں ایک مرتبہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان سے تو ہم نے پہلے ہی استعفے مانگے تھے، لیکن اگر ہم نے اپنی انتخابی اصلاحات پر عمل کروانا ہے، 2023 کا الیکشن جیتنا ہے، تو پھر ہمیں قانونی آپشنز دیکھنے پڑیں گے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کو کیسے ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ 5 سال کا ان کا ٹینیور ہے، اور 5 سال کے ٹینیور کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو مدت ملازمت ہے 5 سال وہ اپنی میعاد پوری کریں گے، اور 2023 کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی انہی چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن اس وقت ان کی سربراہی میں ہی کام کر رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا وزیر اعظم عمران خان یا صدر عارف الوی کے براہ راست حکم پر تو چیف الیکشن کمشنر کو نہیں ہٹایا جا سکتا، تو اس کے لیے قانونی آپشن صرف یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا جائے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومتی حلقے ہیں وہ اس حوالے سے کوئی سالڈ گراؤنڈ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ریفرنس داخل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سالڈ گراؤنڈ چاہیے، تو وہ کوئی سالڈ لیگل گراؤنڈ تلاش کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس لے کے جا سکیں، اور اس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے قانونی آپشنز پر غور شروع کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ معاملہ گیا، ایک تو ریفرنس کے لیے بھی بڑے سالڈ لیگل ایویڈنس چاہیے ہوں گے، سالڈ لیگل گراؤنڈز چاہیے ہوں گے، اور پھر اس ریفرنس کے اوپر کارروائی اگر آگے بڑھوانا چاہتی ہے حکومت تو اس کے لیے بھی بڑے پکے قسم کے قانونی شواہد چاہیے ہوں گے، جو اب تک بظاہر حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔